राहते बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट से हमारे साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वैसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जिंदगी से जहाँ हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, वही हमें एक और चीज हासिल होती है और वो है नमाज से मोहब्बत। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ 40 साल रहा और मैंने देखा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूटीन थी कि जब वुज़ू टूट जाता तो फौरन नया वुज़ू फरमा दिया करते थे और वुज़ू करके 2 रकात वुज़ू की नमाज भी अदा किया करते थे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर चले जाते थे जहां आप अकेले में सारी रात इबादत किया करते थे और सुबह फजर की नमाज के वक्त वहां से बाहर आते थे। ये जानकर आपको हैरत होगी कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1000 नफिल नमाजें पढ़ा करते थे। एक बार एक जिन ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को नमाज में तंग करने की कोशिश की और वो सांप की शक्ल में आपके सजदे की जगह पर आ गया और अपना मुंह खोल दिया। लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी और उसे हटाकर सजदा किया और अपनी नमाज मुकम्मल की। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। काश हमें भी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सदके नमाजों की पाबंदी नसीब हो जाए और फर्ज नमाजों के साथ साथ हम नफिल नमाज के भी आदी हो जाएं। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और नमाज से मोहब्बत अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस दुआ के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते हैं फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम फातिमा है और अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में आज मैं आपको अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र के बारे में बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कितना सब्र वाला बनाया था। प्यारी बच्चियों, हमारी जिंदगी में परेशानियाँ, तकलीफें और बीमारियाँ वगैरह अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश की सूरत में आती हैं और इन पर सब्र करने वालों से अल्लाह पाक खुश होता है और उन्हें पसंद फरमाता है। कुरान पाक और हदीस शरीफ में सब्र से काम लेने की तालीम दी गई है। कुरान पाक में 90 से ज्यादा जगहों पर सब्र का जिक्र किया गया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मुबारक जिंदगी में
ہر تکلیف اور پریشانی میں صبر سے ہی کام لیا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی بھی وفات ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے پیارے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، مگر کبھی بھی آپ کی زبان پر کوئی شکایت نہیں آئی۔ جب آپ نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر صبر کے ساتھ چلتے رہے۔ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ پاک، میں تو تیرا محبوب ہوں، مجھے اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا، لیکن کسی ایک موقع پر بھی آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی اور صبر کی ایک ایسی مثال پیش کی جس کا قیامت تک بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی 3 شہزادے اور 3 شہزادیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا، لیکن آپ نے اپنی کسی ایک اولاد کے انتقال پر بھی اللہ پاک سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ ان تمام دکھوں کو برداشت فرمایا اور ہمیں سکھایا کہ زندگی میں کبھی بھی صبر کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ فاطمہ، اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدیجہ، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا۔ جی، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گھر کا بنے مدینہ اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی سیدہ فاطمہ۔ تو چلے لگتا ہے ہمارا سیگمنٹ گھر کا بنے مدینہ۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ پیاری بچیوں، آج میں آپ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک قیامت کا واقعہ سناؤں گی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جن کا نام عبد القادر اور لقب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تھا، جنہیں ہم بہت محبت سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ایک دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک دریا کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک 90 سال کی گڑیا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ آپ کے ایک مرید نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور، اس گڑیا کا ایک ہی بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی کروائی۔ جب دولہا شادی کر کے دلہن کو بارات کے ساتھ اسی ذریعے سے کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا تو اچانک کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس بات کو 12 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ بیچاری بڑھیا آج تک روزانہ دریا پر آتی ہے اور اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے
کشتی پوری بارات کے ساتھ پانی پر نظر آنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں کنارے پر آ گئی۔ تمام باراتی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے دعا لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کی اس قیامت کے بارے میں سن کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب میں آپ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتاتی ہوں۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، جیسے کہ 15 سال تک ہر رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے اور پوری رات عبادت کرتے رہتے، پھر اسی وضو سے ہی فجر کی نماز پڑھتے اور اسی طرح 40 سال تک کرتے رہے۔ بچپن ہی میں اپنی والدہ کی اجازت سے دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے دور بغداد شریف تشریف لے گئے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ایک کتاب سے معلوم ہو سکتی ہیں، جس کا نام ہے غوث پاک کے حالات۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیے اور جانیے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے۔ اللہ پاک غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ سیدہ فاطمہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اچھی اچھی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بچوں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک کلرفل سیگمنٹ کا، جس کے لیے ہم چلتے ہیں عائشہ کے پاس۔ جی سیگمنٹ میں مزیدار ایکٹیویٹی ہوگی اور مقابلہ ہوگا دو بچیوں کے درمیان۔ تو چلتے ہیں عائشہ کی طرف، جو ہمارے لیے لے کر آئیں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے کیچ اینڈ لرن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، ہم اپنے سیگمنٹ کیچ اینڈ لرن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی اس سیگمنٹ میں دو ٹیمز بنائی جاتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، اور دونوں ٹیمز کو ایک ایک منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس ایک منٹ کے دوران میں اس ٹیم کو یہاں سے مچھلیاں پکڑنی ہوتی ہیں۔ جو ٹیم جتنی مچھلیاں پکڑتی ہے اس سے اتنے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوالات کا صحیح جواب دیتی ہے وہ ٹیم اس سیگمنٹ کی ونر ہوتی ہے۔ جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو پہلے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو بشرا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ 5 4 3 2 1 ٹائم اپ۔ جی تو دیکھتے ہیں آپ نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ جی تو آپ نے 9 مچھلیاں پکڑی ہیں۔ چلے تو آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ آپ نے کہا 5، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ آپ نے کہا بیت المقدس، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، کون سی سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی؟ سورۃ الکوثر۔ آپ نے کہا سورۃ الکوثر، آپ کا جواب غلط ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا صحیح جواب تھا سورۃ
قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3۔ آپ نے کہا 3، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کون سے غار میں نازل ہوئی؟ غار حرا۔ آپ نے کہا غار حرا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا اگلا سوال ہے، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 4۔ آپ نے کہا 4، آپ کا جواب غلط ہے، اللہ اکبر۔ آپ کا صحیح جواب تھا 5۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ آپ نے کہا مدینہ شریف میں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تو ہم نے 9 مچھلیاں پکڑی تھی اور آپ سے 9 سوالات پوچھے گئے، جن میں سے آپ نے 7 کا صحیح جواب دیا ہے۔ جی تو ٹیم بی کی باری۔ جی نور، آپ ریڈی ہے؟ جی تو نور، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی۔ پیاری کلیاں دیکھو دیکھو دیکھو، پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو دیکھو دیکھو، پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو دیکھو دیکھو، پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو دیکھو دیکھو، پیاری کلیاں۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی۔ 5، 4، 3، 2، 1، ٹائم اپ۔ جی تو دیکھتا ہم نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہے۔ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 30۔ جی تو ہم نے 13 مچھلیاں پکڑی ہے۔ چلے تو آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ کلیم اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، نماز عید میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ 2۔ آپ نے کہا 2، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ آپ نے کہا 7، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ روزے۔ آپ نے کہا روزے کے بارے میں، آپ کا جواب غلط ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، سلام کرنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 90 رحمتیں۔ آپ نے کہا 90 رحمتیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، عشاء کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 17۔ آپ نے کہا 17، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ آپ نے کہا سورۃ الکوثر، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، شب قدر کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا سوال ہے، قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ عربی۔ آپ نے کہا عربی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا سوال ہے، قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ آپ نے کہا سورۃ الناس، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، نماز کی ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2۔ آپ نے کہا 2، آپ کا جواب
السلام نے 7 سوالات کا صحیح جواب دیا تھا، تو اس سیگمنٹ کی ونر ہے نور جی۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ کو واپس اسٹوڈیو لے کے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست! یہ سیگمنٹ تو بہت ہی انفارمیٹو تھا۔ جی بالکل، خیل کا خیل اور ساتھ میں نالج بھی۔ تو بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ اور ہمیں بتائیں گی قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات۔ تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کی بیوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ اللہب ہے۔ سورۃ اللہب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اب وہ شعلوں والے آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر مسجد الحرم میں جہاں پر کعبہ شریف ہے آئی۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بھربھراتی ہوئی آئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور شدید غصے سے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی برائی بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کسی کی برائی بیان کرے۔ پھر وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ کر پوری مسجد الحرام میں چکر لگاتی رہی اور غصے میں بڑبڑاتی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح آ گیا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جس نے ابو لہب کی بیوی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ وسیلہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ آج ہم نے واقعی اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے۔ جی تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا اور آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی یہ پیاری کلیاں. دیکھو 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 پیاری کلیاں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا